नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। नाजरीन, आपको आज़ादी हिंद की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फैज़ अहमद फैज़ की नज़म सुबह आज़ादी के नशार से करना चाहेंगे। ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। यूं तो फैज़ की पूरी नज़म ही आज के बरे सग़ीर के हालात पर एक तमाचा है। खुसूसन 8 अगस्त को जंतर मंतर पर वक़ूफ़ पज़ीर हुए मुखालिफ अक़लियत रैली के बाद ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हुकूमत की निगरानी में हुआ होगा। तुर्फ़ा तमाशा ये कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से गश्त करने वाले वीडियोज़ के बावजूद मुतालिका पुलिस ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करते हुए तजाहिल आरिफाना का शर्मअंगेज़ मुज़ाहरा किया है। दूसरे दिन सिर्फ 6 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया और एक को, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील और हुक्मरानी पार्टी का तर्जुमानी भी था, को 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया गया। इन नारों को तो हम यहाँ दोहरा नहीं सकते, चूँकि नारे आज के मुहज़्ज़िब कहलाने वाले सिर्फ हिंदुस्तानी समाज ही नहीं बल्कि पूरे आलमी समाज के लिए शर्मनाक और नाकाबिल क़बूल हैं। दूसरे अल्फाज में, इन नारों के ज़रिए मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत के ख़िलाफ़ पहली बड़ी अक्सरियत को उकसाया जा रहा था कि वो दूसरी बड़ी अक्सरियत का क़त्ल आम करें। जर्मनी, रुआंडा और बर्मा में हुए नस्लकशी जीनोसाइड की इब्तिदा नफ़रती नारों और तक़ारीर और छोटे मोटे मारपीट के वाक़यात से ही हुई थी, जबकि गुज़िश्ता 7 बरसों से हुकूमत नफ़रती तक़ारीर और हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात का सख्त नोट लेने के बजाय तजाहिल आरिफाना से काम लेते आ रही है और यकीनन इसका फ़ायदा नफ़रती अफराद उठाते हुए एक दिन पूरे मुल्क में तशद्दुद बर्पा कर देंगे। इसके नतीजे में न सिर्फ आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी होगी, बल्कि मुल्क को सारी दुनिया से अलग थलग होना पड़ेगा। क्या अब हम इसी जानिब नहीं बढ़ रहे हैं? 8 अगस्त को दिल्ली के मरकज़ जंतर मंतर पर नारे लगाए गए। नारों पर वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म या किसी बीजेपी तर्जुमान का कोई वज़ाहती या मज़म्मती बयान नहीं आया। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि जो कुछ नारे लगाए गए वो हुकूमत और बीजेपी की आला क़यादत के इशारे पर लगाए गए होंगे। हत्ता कि 10 अगस्त को कानपुर में एक अक़लियती तबक़े के फ़र्द को गैर मुतल्लिक़ा मामले में मुलव्विस करते हुए इसे सड़क पर अक्सरियती फ़िरक़े का मजमूआ इससे जय श्री राम के नारे लगवाते हुए 3 पुलिस जवानों की मौजूदगी में पीटते हुए ले जा रहा था। इसकी मासूम 8-10 साला बच्ची बाप से लपेट कर हुजूम से अपने बाप को ना मारने की गुजारिश कर रही थी, लेकिन मजमूए में किसी का दिल नहीं पसीजा। जब इस वाक़ये के 3 ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करके पुलिस थाने ले जाया गया तो अक्सरियती फ़िरक़े का एक मजमूआ पुलिस स्टेशन के सामने जमा होकर इन तीनों मुलज़िमीन को छुड़ा ले जाने में कामयाब हो गया। पुलिस की ज़मानत पर इसका मतलब है कि क़ानून की हुक्मरानी की अदम मौजूदगी के नतीजे में अवाम की ज़िंदगी और जायदाद को ज़बरदस्त ख़तरा लाहक़ हो गया है। गुज़िश्ता हफ़्ता ही दिल्ली के दवाकार में हुकूमत दिल्ली की जानिब से मुख्तस करदा ज़मीन पर हज हाउस की तामीर को रोकने के लिए भी अक्सरियती फ़िरक़े की भारी भीड़ जमा होकर मुखालिफ अक़लियत नाराबाजी करते हुए तामीर के लिए की जाने वाली खुदवाई को रुकवा दिया।
گزشتہ ایک ہفتے میں وقوع پذیر واقعات نوشتہ دیوار کو پڑھ لے تو پتہ چلتا ہے کہ مستقبل کے ہندوستان کا رخ کیا ہوگا، جب کسی سیاسی نظام میں روزگار، معیشت، تعلیم، صحت، صنعت اور سماجی مسائل کو چھوڑ کر مذہبی جذبات کو اہمیت اختیار کر لیتے ہیں تو ایسا سماج دوسرے مذاہب کے لیے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ جون 1928 میں شہید بھگت سنگھ نے فرقہ وارانہ فسادات اور ان کا علاج کے لیے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ عوام کو ہاتھ دھو کر حکومت کے پیچھے پڑنا چاہیے اور جب تک حکومت بدل نہیں جاتی چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن 7 برسوں سے عوام کو مذہبی جنون میں اس حد تک ملوث کیا گیا ہے کہ اب اس حالت سے واپس لوٹنا ایک بڑی تباہی کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا۔ حکومت اور فسادی میڈیا کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں آج سیاست میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے سیاستدانوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ چنانچہ آج پورے ملک پر مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں۔ خصوصاً سیاسی اور حکمرانی حلقوں کے گلیاروں میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کی حکمرانی اور دبدبہ ہے۔ 1999 میں ہندوستان میں انجمن برائے جمہوری اصلاحات ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کے قیام کے بعد ریاست میں موجود مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں پر نظر اور اس کا ریکارڈ رکھا جانے لگا ہے۔ 11ویں لوک سبھا کے انتخابات میں 435 امیدوار انتخابات میں اترے تھے، جن میں سے لوک سبھا کے لیے 27 منتخب اراکین کا مجرمانہ ریکارڈ تھا، جس میں سے بی جے پی کے 14 اراکین، سماجوادی پارٹی ایس پی کے 7 اراکین میں سے 4 ہسٹری شیٹرز تھے، بہوجن سماج پارٹی کے 3 اور کانگریس کے 1 ایم پی کا مجرمانہ ریکارڈ تھا۔ بی جے پی ایم پی اپدیش سنگھ چوہان کے خلاف 47 جرم کے مقدمات درج تھے۔ اس انتخاب کی خصوصیت یہ تھی کہ بعض امیدوار جیلوں میں رہ کر انتخابی میدان میں اترے اور جیتنے کے بعد ضمانت پر رہا ہو کر رسم حلف برداری میں شریک ہوئے تھے اور بعض کے خلاف ٹاڈا کا قانون بھی لگا تھا۔ اس کے بعد سے ہر آنے والے انتخابات میں منتخبہ اراکین پارلیمنٹ میں مجرم اراکین کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چنانچہ منگل 10 اگست کو وکیل برجیش سنگھ کی توہین عدالت کی درخواست، جس میں وکیل موصوف نے فروری 2020 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نومبر 2020 کے بہار انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں نے فروری 2020 کے سپریم کورٹ کے احکامات کی عمداً خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی جماعت کے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے امیدواروں کی تفصیلات اپنے ویب سائٹ پر رکھنے کے علاوہ 2 مقامی اخبارات میں شائع کرنے کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور سیاسی جماعتوں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے امیدواروں کے انتخاب کی وجوہات کو بھی رائے دہندوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں کہا کہ کئی سیاسی جماعتیں امیدواروں کے مجرمانہ ریکارڈ کو مذکورہ بالا طریقوں سے عوام کے سامنے رکھنے میں ناکام ہوئی ہیں، بلکہ امیدوار کو چننے کی وجہ بتاتے ہوئے صرف یہ بتایا تھا کہ ان امیدواروں کو چننے کی وجہ ان کے انتخاب جیتنے کی اہلیت ہے۔ بہار کے چیف الیکٹورل آفیسر کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ 2020 کے انتخابات میں 427 امیدوار مجرمانہ ریکارڈ کے حامل تھے، آر جے ڈی کے 104 اور بی جے پی کے 77 مجرمانہ ریکارڈ کے حامل امیدوار تھے۔ عدالت کے ایمیکس کیوری وکیل نے بینچ کو بتایا کہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے مکمل معلومات فراہم نہیں کی ہے اور نہ ہی تو فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کی ہے۔ اس طرح سیاسی جماعتیں توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ اطاعت نہ کرنے والی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کو ہی ختم کیا جانا چاہیے۔ 2004 پارلیمانی انتخابات میں مجرمانہ ریکارڈ کے حامل امیدواروں کی تعداد 24% تھی، جبکہ 2009 کے انتخابات میں ان کی تعداد 30% اور 2014 کے انتخابات میں ان کی تعداد بڑھ کر 34% اور 2019 میں ان کے انتخابات میں یہ تعداد مزید بڑھ کر 43% ہو گئی۔
یہ تعداد جسٹس نریمن کے بینچ کی جانب سے بتائی گئی تعداد ہے۔ چنانچہ بینچ نے 10 اگست کے اپنے فیصلے میں 8 سیاسی جماعتوں پر مالی جرمانہ عائد کیا۔ این سی پی اور سی پی آئی ایم پر فی کس 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال بہار اسمبلی کے نومبر 2020 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں 13 فروری کے جسٹس نریمن اور جسٹس رویندر بھٹ کی بینچ کے فیصلے کی عدم تعمیل کی وجہ کی پاداش میں بی جے پی، کانگریس، جنتا دل، آر جے ڈی، سی پی آئی اور ایل جے پی پر فی کس 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ بعض اخبارات کے مطابق 2019 کے انتخابات میں مجرمانہ مقدمات کے حامل اراکین پارلیمنٹ کی تعداد زائد از 50% ہے، جن میں قتل، عصمت ریزی، حملہ کرنے، چوری ڈکیتی اور فساد کرانے جیسے سنگین الزامات ہیں۔ راجیہ سبھا کے 1/4 اراکین بھی مجرمانہ پس منظر کے حامل بتائے گئے ہیں۔ 2014 کے مقابلے میں 2019 میں مجرمانہ ریکارڈ کے حامل اراکین پارلیمنٹ کی تعداد میں 26% کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی لیے 10 اگست کے فیصلے میں مقدمے کی سماعت کرنے والی بینچ نے کہا کہ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اب برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تلنگانہ کے تازہ انتخابات کے بعد 119 میں سے 110 اراکین اسمبلی میں 59 یعنی 54% اراکین مجرم قرار پائے ہیں۔ اس میں سے 41 یعنی 37% اراکین سنگین مجرم قرار پائے ہیں۔ ٹی آر ایس کے 61 اراکین میں سے 26 یعنی کہ 43%، کانگریس کے 17 میں سے 2 یعنی کہ 12%، مجلس کے 6 میں سے 4 یعنی 66%، بی جے پی کے 5 میں 2 یعنی کہ 40% کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں میں مقدمات درج ہیں۔ دہلی میں آپ پارٹی کی حکومت ہے، یہاں بھی صورتحال بہت خراب ہے۔ 2020 میں ہوئے انتخاب کے بعد دہلی کی 70 رکنی اسمبلی میں 50% سے زائد اراکین کا مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ بی جے پی کے 8 میں 7 اراکین مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس طرح پارلیمنٹ میں کروڑپتی اراکین پارلیمنٹ کی تعداد میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ 2019 کے انتخابات میں بی جے پی کے 301 اراکین پارلیمنٹ میں 265 یعنی کہ 88% کروڑپتی ہیں، جبکہ کانگریس کے 51 میں سے 43 اراکین یعنی 96% کروڑپتی ہیں۔ اور ایک سنگ میل میں فیصلے میں 10 اگست کو ہی چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس ونیت سرن اور جسٹس سوریہ کانت پر مشتمل بینچ نے سینئر ایڈوکیٹ وجے ہنسرایا کی درخواست پر فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومتیں اپنے طور پر ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر موجودہ یا سابق ایم پی اور ایم ایل اے کے خلاف جاری مقدمات کو ختم کرنے کے احکامات صادر نہ کریں۔ اس کا اثر تمام ریاستوں کے منتخبہ نمائندوں کے مقدمات جنہیں واپس لیے گئے ہیں پر پڑے گا۔ اتر پردیش میں چیف منسٹر کے خلاف عائد 38 مقدمات کے علاوہ تمام سیاستدانوں سوائے اعظم خان کے مقدمات کو واپس لینے کا حکم دیا تھا۔ 2018 میں اتر پردیش کے گورنر نے 20,000 مقدمات کو واپس لینے کے لیے ایک مسودہ قانون پر دستخط کیے تھے۔ یہ صورتحال ہندوستان میں لاقانونیت کی بدترین مثال ہے۔ پولیس پر سیاستدانوں کا کنٹرول، سست رفتار عدلیہ اور رشوت خور دفتر شاہی نے بہتر حکمرانی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم